अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज की गुफ्तगू इंतज़ार हज़रत बक़ियतिल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से इंशाअल्लाह करेंगे और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। जो ही उनके साथ राब्ता हमारा कायम हो जाता है तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला इस उन्वान से जारी रखेंगे। एक हदीस हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि हमारे जद रसूलुल्लाह ने फ़रमाया अफ़ज़लु आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। किताब उयून अख़बार रज़ा में ये हदीस मौजूद है। अलबत्ता दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुख्तलिफ़ इबारात के साथ ये रिवायत जो है वो मरवी है। फ़रमाया कि मेरी उम्मत की सबसे बड़ी इबादत इंतज़ार हज़रत बक़ियतिल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। यानी उम्मत की सबसे बड़ी इबादत बाज़ अहादीस में इस तरीक़े से वारिद हुआ कि ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतिल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में सबसे बड़ा जिहाद इंतज़ार हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। और हत्ता बाज़ रिवायात में कुछ इस तरीक़े से मरवी है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो मारिफ़त इमाम है और उसके बाद जो है ख़ुद हज़रत की मारिफ़त के साथ, यानी असल मकसद यही है मारिफ़त के साथ इमाम का इंतज़ार करना, ये अज़ीम इबादत है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू पर हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब क़िबला। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ही उनके साथ राब्ता हो जाए तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप के तमाम अरकान तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बंदे नाचीज़ को मौका दिया, इस अजीम चैनल से हम हाजिर खिदमत हुए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र बुजुर्गवारी है इलाही आमीन करते हैं कि आप इंशाअल्लाह। क़िबला अगर आप इजाज़त फ़रमाएँ तो सवालात का सिलसिला भी शुरू करूँगा, चूँकि ज़ाहिर है हमारा वक्त जो है मुख्तसर है। और मैं इब्तिदा में मैंने कुछ गुफ्तगू हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार के हवाले से एक आध हदीस तिलावत फ़रमाई। तो पहला सवाल भी मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार के हवाले से क़ुरआन और अहादीस की रोशनी में अगर कुछ बयान फ़रमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिश समदिल महमूद। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहीरीन। अम्मा बाद फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया, ग़ैबत के सिलसिले में और इंतज़ार के सिलसिले में आयत है जी। फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह, यानी आप कह दीजिए ग़ैबत अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, लिहाजा आप लोग भी इंतज़ार करो उसका कि जो गैब में है, पर्दे गैब में, और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ तफसीर की रोशनी में गैब से मुराद जो है वो इमाम ज़माना को लिया गया है। अब आप देखिए यानी गैबत और साहिब गैबत कितने अजीम
ہستی ہے صاحب غیبت کی. اللہ فرما رہا ہے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، جی انی معکم من المنتظرین، اور سبحان میں بھی اللہ. تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. بے شک تو بے لہٰذا شک. یہاں پہ اللہ نے امر کا صیغہ انتظار کیا، فانتظروا امر ہے، اور اللہ امر اگر قرینے سے خالی ہوتا ہے تو وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اس کا بالکل. مطلب یہ ہے کہ جو صاحب غیبت ہے اس کا انتظار کرنا واجب ہے. اور بے اللہ شک. نے بہت سارے احکام اور اوامر کو قرآن میں نازل فرمایا، لیکن اللہ نے کبھی اپنے آپ کو شامل نہیں کیا. مثلا تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھوں گا، کیونکہ اللہ اللہ معبود ہے اور اللہ. تمام چیزوں سے اللہ مبرر ہے. بے اور شک. اللہ نے لیکن جب انتظار کا مرحلہ آیا تو فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ اللہ انتظار اکبر. کر رہا ہوں. اس اللہ کا اکبر. مطلب یہ کہ وہ عظیم شخصیت جو پردہ غیبت میں ہے، اللہ خود اس کے انتظار میں ہے، کیونکہ بے وہ شک. تمام اسباب جب فراہم ہوں گے ظہور کے تو اللہ اپنے حکم سے امام کو پردہ غیب سے ظہور کی منزل کا حکم دے گا، تو اس وقت سبحان امام کا اللہ. ظہور ہوگا. یعنی اب اس عظیم آیت سے پتہ چلا کہ انتظار اور کتنی اہم عبادت بھی ہے کہ اللہ حکم دے رہا اور یہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ایسے سبحان اللہ اللہ. نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا بسم جی اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی پہلے اللہ. قرآن کی عظمت اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس کتاب کے نزول کا اللہ نے مقصد بیان فرمایا کہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کرتی ہے. جی ابھی متقین کون ہے تو اللہ نے پھر آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو سبحان غیب اللہ. پر ایمان واہ. رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو قرآن ہدایت کتاب ہدایت کتاب تربیت ہے، جی اللہ نے اس کو متقین کے لیے بھیجا. متقین کون ہے تو اس میں متقین کی علامت اللہ نے بیان فرمایا واہ. الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ. متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان ایمان رکھتے ہیں. رکھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں غیب سے مراد ہمارا باربا ہے. یعنی سبحان اللہ. باربا امام کی امامت کا امام صادق نے ذکر فرمایا کہ یہاں پہ غیب سے مراد جو ہے ہمارے باربے کی غیبت ہے. یعنی اس بے کا شک. مطلب متقین وہ ہے جو باربے کی غیبت پر ایمان رکھتا واہ کیا ہو. بات ہے کہ اب دیکھیے واہ آپ سبحان قرآن اللہ. ہدایت کرے گا متقین کی، اور متقین کون ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، یعنی بے باربے کی شک غیبت پر ایمان رکھتا ہو. اس کا مطلب قرآن صرف ان کی ہدایت کرتا ہے کہ جو باربے امام کی غیبت پر ایمان رکھتے بے ہیں. شک بے آپ شک. دیکھیں یہاں پہ غیبت اور انتظار کا کتنا اہم ربط ہے. جی یؤمنون بالغیب اور پھر یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون. پھر اس کے یعنی متقین کون؟ ایک وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جی اور ایک وہ ہے کہ جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ ہماری جی راہ میں اس کا انفاق کرتے ہیں. تو اس بے کا شک. مطلب یہ متقین کی یہاں تین علامتیں بیان فرمائی: غیب پر ایمان رکھنا، ایک نماز پڑھنا اور ایک انفاق کرنا. تو بے لہٰذا شک. خاص کر جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں جو پردہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں صرف غیب پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھے اور وہ اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرے. بے شک. اور آپ دیکھیے سورہ مبارک طہ میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل کل متربص فتربصوا، اے رسول کہہ اللہ. دیجئے ہر جی چیز انتظار میں ہے، ہر سبحان چیز اللہ. انتظار کر رہی ہے. بے شک. فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو. یعنی اس کا واہ. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب وہ انتظار میں ہے، کوئی کسی کے انتظار میں ہے. مثلا آپ دیکھیں ڈاکٹر کو انتظار یہ ہوتا ہے کہ مریض کو شفا مل جائے، اس بالکل. مریض کو انتظار یہ ہوتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جائے. بے ایسے ہی شک. مثلا جو مہندس ہوتے ہیں، انجینئرس ہوتے ہیں، انہیں انتظار ہوتا ہے ان کی جو بلڈنگ ہے وہ جلدی بن جائے. ایسے بالکل. ہی مثلا ماں باپ کو انتظار ہے ان کی اولاد پروان چڑھے، جوان ہو جائے، کامیاب ہو جائے. بے ایسے ہی شک. مثلا ہر چیز انتظار سے وابستہ ہے، ہر انسان انتظار میں لگا ہوا ہے. کسی کو کسی کا انتظار ہے، میزبان کو مہمان کا انتظار ہے، ٹھیک ہے. بے ایسے ہی شک. استادوں کو انتظار ہوتا ہے ہمارے بچے کامیاب ہو جائے، ہمارے شاگرد کامیاب ہو جائے. تو بالکل. ساری چیزیں کائنات کی انتظار سے وابستہ ہے. تو لہٰذا انتظار کرنا یہ عقلی فلسفہ ہے. تو لہٰذا بے اگر ہم شک. لوگ انتظار امام زمانہ میں مصروف ہے تو یہ عقلی لحاظ سے بھی جو ہے وہ اور فطری لحاظ سے بھی قابل قبول ہے. یقیناً. یہ بدعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے اور شک. میں نے بھی سنا آپ نے جو حدیث بیان فرمائی جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی بے میری شک. امت کے بہترین اور افضل ترین اعمال میں انتظار فرج یعنی 12ویں امام کا انتظار ہے. اب بے آپ شک. دیکھیے مثلا نماز اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج و زکوٰۃ عمل ہے، لیکن اس میں حضور نے فرمایا افضل اعمال امتی، یعنی بے میری شک. امت
کے افضل ترین اعمال میں یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کا انتظار کرے. بے شک. یا مثلاً افضل العبادت انتظار الفرج، یہ بھی مثلاً افضل عبادت کہا گیا. تو لہٰذا انتظار کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور انتظار دو طریقے سے ہوتا ہے، کہ انتظار لسانی ہے اور ایک انتظار عملی ہے. بے شک. انتظار لسانی ہے کہ انسان صرف زبان سے کہہ رہا ہوں 12ویں امام کے انتظار میں، 12ویں کے منتظر ہے، یہ زبانی ہے. عملی اعتبار سے کہ آدمی یعنی ان تمام اسباب کو فراہم کرے کہ جو ہمیں امام زمانہ سے قریب کر دے. مثلاً اگر مہمان گھر پر آتا ہے تو میزبان مثلا گھر کے صفائی ستھرائی کرتا ہے اور گھر کو مرتب کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، کھانا بنواتا ہے، یہ کیا عملی ہوا. لیکن صرف زبان سے کہنا مہمان آ رہا اور کچھ انتظام نہ کرے مہمان کے آنے کا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ صرف لسانی ہے. اب ان دونوں میں عملی مہم ہے، تو لہٰذا ہمیں صرف زبان سے انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عملی اعتبار سے ہمیں ان تمام کام کو کرنا چاہیے اور انجام دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے اور وہ عمل ہمیں امام زمانہ سے قریب کر دے. اور امام صادق علیہ السلام نے انتظار کے سلسلے میں، منتظر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات منتظرن کمن کانا مال قائم فی فستہی، یعنی اگر کوئی انسان حالت انتظار میں مر جائے تو امام نے فرمایا وہ گویا ایسا ہے جیسے امام زمانہ کے خیمے میں ہو. اور پھر فرمایا لا بل کانا کا ضارب بین ید رسول اللہ بالسیف، بلکہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی تلوار کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے جہاد کرتا ہے. یہ دیکھیں انتظار کا اور منتظر کی کیا اہمیت ہے. اگر کوئی انسان حالت انتظار مر بھی جائے تو گویا اس شخص کی طرح سے جس طریقے سے وہ شخص امام زمانہ کے خیمے میں موجود ہو، بلکہ فرمایا لا بلکہ اس شخص کی طرح سے جو اپنی تلوار سے رسول اللہ کا دفاع کرتا. سبحان اللہ. یا مثلا ایک حدیث اور امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ملتی ہے، امام نے فرمایا المنتظر للثانی عشر، یعنی اگر کوئی انسان 12ویں امام کا انتظار کر رہا ہے کالشاعر سیفہ بین ید رسول اللہ، تو منتظر اس شخص کی طرح سے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تلوار کو نیام سے نکال رکھا ہے. وہ یذب عنہ، اور وہ شخص جو ہے سرکار دو عالم کا دفاع کر رہا ہے. آپ دیکھیے انتظار کی روایات اور آیات میں کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. بس خدا کرے ہمیں عملی منتظر امام زمانہ بنا. الہی آمین، الہی آمین. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی خود انتظار کے حوالے سے. ایک اشارہ آپ نے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت فرمائی کہ خود مؤمنین کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غیبت کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے. تو ایک سوال جو ہے میں اس عنوان سے، غیبت کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ خود غیبت امام جو ہمارے امام پردہ غیبت میں ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا ضرورت ہے اس غیبت کی؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی، اس کی غیبت کی چند وجوہات ہو سکتی ہے جو امام زمانہ پردہ غیب میں تشریف لے گئے ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کیونکہ امام جو ہے وہ تابع حکم الہی ہوتا ہے. صحیح. یعنی جو بھی امام ہوتا ہے، جتنے معصومین ہے، چاہے وہ انبیاء مرسلین کی شکل میں یا ائمہ علیہ السلام کی، تو وہ تابع پروردگار ہے. اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اسی کو وہ انجام دیتے ہیں. لہٰذا اللہ مثلا ان کو اگر پردہ غیب میں رہنے کا حکم دے گا تو امام پردہ غیب کو اختیار کریں گے. تو امام زمانہ اپنی مرضی سے پردہ غیب میں نہیں گئے، بلکہ اللہ کے حکم سے پردہ غیب میں مولا گئے ہیں. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو امام زور فرمائیں گے. ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غیبت امام زمانہ، اس کو روایت میں کہا گیا سر من سر اللہ، یہ ایک راز ہے اللہ کے راز میں سے. بے شک. تو لہٰذا اللہ اپنے راز کو بہتر جانتا ہے. اللہ نے امام کو کیوں پردہ غیبت میں رکھا، اور امام زمانہ ہی جانتے ہیں کہ وہ پردہ غیب میں کیوں گئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق خود جو ہے وہ صاحب غیب سے ہے. یعنی جس کے اوپر مثلا اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، نہ اس کا فلسفہ اور اس کی علت اور حکمت جانتا، بلکہ وہ جو صاحب غیب ہوتا ہے وہ اس کی علت جانتا ہے. مثلا روایت میں اس کا جواب اس انداز سے ملا کہ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا اور ایک جوان کو قتل کیا اور دیوار کو جو ہے سیدھا کیا.
اب جناب موسیٰ کے لیے یہ چیز غیب تھی، یعنی انہوں نے مثلا کشتی میں سوراخ کیوں کیا خضر نے، اور بچے کو کیوں قتل کیا اور دیوار کو کیوں سیدھا کیا، اور جناب خضر کے لیے بات ظاہر تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو لہٰذا جناب خضر نے خود اس کا جواب دیا کہ دیکھو میں نے کشتی میں سوراخ اسے لے کیا، غریب کی کشتی تھی اور بادشاہ ظالم تھا، اس کے سپاہی اس کو مثلا غصب نہ کر لیتے، اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا کے اس کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ غریب کی کشتی بچ جائے، اور یہ بچہ جو ہے جسے میں نے قتل کیا ہے بڑا ہو کے اپنا ماں باپ کو کافر بنا دیتا، تو لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا، اور جو دیوار میں نے تعمیر کی ہے جس کو میں نے سیدھا کیا اس کے اندر یتیموں کا خزانہ موجود تھا، تو لہٰذا میں نے اس کو تعمیر کیا تاکہ یتیم بچے جب جوان ہو اپنے خزانے تک اپنے خزانے کو لے لے، تو لہٰذا جناب خضر اس کی علت سے واقف تھے، اور یہ مثلا بظاہر جناب موسیٰ کو اس کی علت اور حکمت نہیں پتا تھی، تبھی انہوں نے مثلا کہا کہ موسیٰ خضر سے کہا خضر تم نے کیا کیا، تو لہٰذا صاحب غیبت جب امام غور فرمائیں گے انشاءاللہ تب اس کی یعنی مکمل تشریح اور توضیح بیان فرمائیں گے، اپنے غیبت کی وجہ اور اسباب بیان فرمائیں گے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود لوگوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، صحیح، تو اب 11 امام مسلسل اللہ نے بھیجے بعد رسول، اور لوگوں نے جو ہے وہ اماموں کی قدر نہ کی، کسی کو مثلا زہر سے قتل کیا اور کسی کو تلوار کے ذریعے، تو لہٰذا اللہ نے 12ویں امام کو، کیونکہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ نعمت کو سلب کر لیتا ہے، تو اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کو لوگوں سے سلب کر لیا تاکہ اس نعمت کی قدر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور 12ویں کی قدر کو سمجھ سکے۔ بے شک ایک قبلہ اس کی علت اور حکمت یہ بیان ہو سکتی ہے کہ امام زمانہ کو اگر اللہ پردہ غیب میں جاننے کا حکم نہ دیتا تو جو بنی عباس کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، اور وہ جو اماموں قتل کرنے کی روش کو چلا رہے تھے تو امام زمانہ کو وہ قتل کر دیتے، تو لہٰذا اللہ نے امام کو پردہ غیب میں جاننے کا حکم دیا تاکہ امامت قتل ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اگر امام زمانہ قتل ہو جاتے، کیونکہ امام عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا، اور کچھ خاص شیعوں کا امام جو ہے وہ تعارف کراتے تھے کچھ خاص شیعوں کے سامنے، لیکن جب امام زمانہ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ کو پڑھایا اس وقت لوگوں پہ ظاہر ہو گیا کہ امام عسکری کے بیٹے تھے، تو لہٰذا اسی وجہ سے جب یہ خبر بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ جو ہے اپنے سپاہ کو بھیجا اور امام زمانہ کا گھر بھی منہدم کرنے لگے، تو لہٰذا امام زمانہ اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی، اور اگر حجت خدا سے خالی ہو جاتی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لولا الحجت لساقط الارض باہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دس جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو لہٰذا یہ تمام علتیں، اور ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے پردہ غیب میں امام زمانہ کو اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے، یعنی یہ جو امام زمانہ پردہ غیب میں ہے ایک ہی اللہ کی طرف سے لوگوں کا امتحان بھی ہے، اور روایت سے بھی ہم نے جب مطالعہ کیا روایت کا تو حضور پاک کی حدیث ملی کہ جب میرا 12واں جانشین پردہ غیب میں جائے گا تو اس زمانے میں سارے لوگ منکر ولایت اور امامت امام زمانہ ہوں گے، صرف وہ لوگ بچیں گے جن کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان لے رکھا ہے، یعنی پردہ غیب میں لوگوں کی آزمائش ہے، تو یہ تمام فلسفے جو ہے بظاہر سمجھ میں آتے امام زمانہ پردہ غیب میں کیوں گئے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے، اور اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ حضرات سے بس یہی میری گزارش ہے کہ اپنے امام کے بارے میں میں خود اپنا آپ کو پہلے سفارش کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کو ہمیں دینا چاہیے، کس اعتبار سے دعاؤں کے ذریعے سے، اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وقت کا امام ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں معرفت امام زمانہ کو اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، امام زمانہ کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے گھر میں امام زمانہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور امام زمانہ کی سلامتی کی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ان کی طرف سے ہمیں صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ پردہ غیب میں تنہا ہمارے امام ہے، اگر ہم برا
اعمال انجام دیں گے تو یہ برے اعمال اور برے افعال امام زمانہ کی اذیت کا سبب بنیں گے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو امام کی ناراضگی اور امام زمانہ کے محزون ہونے کا سبب بنے, غمزدہ ہونے کا سبب بنے. ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے, تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو امام ہمیں جو ہے وہ ہنستے ہوئے لبوں سے اپنے پاس بلائے, اور خدا کرے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور امام کی خدمت میں ہم گنہگار. الہی آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز سوالات بہت سارے ہیں اور میں مومنین کے لیے پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں. آپ سے قبلہ اجازت چاہیں کہ یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے, اور آپ بھی چونکہ مشہد امام رضا علیہ السلام میں ہے تو ہماری طرف سے یقیناً نائب و زیارت رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. محتاج دعا. جی بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب قبلہ سے, اور انہوں نے جو خود انتظار کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی اور اس کے علاوہ غیبت کے عنوان سے اور جو پیغام یقیناً انہوں نے جاری فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم سے روزانہ اور روزمرہ سرزد ہوتے ہیں, اور یہ کام جو ہے وہ دل نازنین حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آزار کے سبب بنتے ہیں. یعنی اگر وہ کام جو دوسرے اغیار کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی شروع کر دیں تو بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ ہماری وجہ سے ہمارے وقت کے امام کے دل نازنین کو تکلیف پہنچے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس میں سے احتیاط فقط یہ نہیں کہ ہم حقوق خدا کی طرف ہماری توجہ ہو اور کہیں خدا نخواستہ حقوق عباد جو بندوں کے حقوق ہے اس سے ہم غافل ہو جائے. ایک مومن, یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حقوق ہوتے ہیں. آپ رسالہ حقوق حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ملاحظہ کیجئے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ خود ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر حقوق ہوتے ہیں. تا حد امکان ایک مومن کو دوسرے مومن کی مدد کرنی چاہیے اگر کر سکتا ہے. اور مدد بھی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جو ہے وہ مالی اعتبار سے کسی کے مالی اعتبار سے فقط اور فقط انسان جو ہے وہ مدد کرے, نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے انسان جو ہے اچھے مشورے کے ساتھ بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے. ایک مومن کے بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی جگہ پر وہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو نصیحت نہیں کر رہے؟ آپ نے کیا سوچا یہ کسی اور کا بچہ ہے؟ نہیں, مومن یقیناً ان کی تینت ایک ہے. یہ مومن کا بچہ ہے, آپ کا اپنا بچہ ہے. مومن کو اچھا مشورہ, مومن کے لیے کوئی ایسی اچھا سوچنا, یہ سب کے سب ایک مومن کے حقوق ہے. اور حتیٰ اگر مومن اس دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کے لیے نماز وحشت قبر اور اس کے لیے سورہ فاتحہ, قرآن پڑھنا, دعا کرنا, یہ سب کے سب مومنین کے حقوق میں سے وارد ہے. تو اس عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ غیبت, جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ خود زمانہ غیبت جو کہ ایک آزمائش کا دور ہے, لیکن اس میں جو ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو کیسے گزارنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر ہماری غور و فکر رہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم سرفراز ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز اس ظہور کے فیض سے انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے. وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور مختصر ہے پروگرام انشاءاللہ العزیز. دوسرے علماء کرام بھی بروز ہفتہ انشاءاللہ ان سے بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے. وقت ہمارا انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل
لولیک الفرج۔